हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जो अभी आप सारों ने बात की है और वो ये कि रेड लाइन पाकिस्तान है और वो कोई शख्सियत नहीं, तो मैं इस बात से 100% मुत्तफ़िक हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए जिस चीज़ की सिर्फ़ और सिर्फ इम्पोर्टेंस होनी चाहिए है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान ही है। ये तो एक बात है, लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म से जिस चीज़ की तरफ आप सारों की, और ख़ास तौर पर जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और जो लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं और जो कैमरे पे देख रहे हैं, मैं एक मसले की तरफ तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और जिसके ऊपर ना कोई मीडिया बात करता है, ना वो सोशल मीडिया पर बात की जाती है, ना किसी अखबार में बात की जाती है। और वो मसला है इंसानी तरक्की का, वो मसला है ह्यूमन डेवलपमेंट का। अभी 14 मार्च को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP की एक रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान 193 ममालिक में से 164 नंबर पर है। और इंसानी तरक्की या ह्यूमन डेवलपमेंट का जो यहाँ पर मतलब है वो ये है कि एक मुल्क तालीम, सेहत और आमदनी के एतबार से या रोज़गार के एतबार से कहाँ पर खड़ा है। तो आप बच्चों जितने इस वक्त यहाँ पर बैठे हो, मैं हूँ, हम सब मिलाकर इस वक्त 164वें नंबर पर हैं 193 में से। लोएस्ट कैटेगरी के ममालिक में हमारा शुमार हो रहा है, यानी ना ही हमारी तालीम बेहतर, ना ही हमारी सेहत बेहतर और ना ही हमारी फ़ीकस आमदन बेहतर। और यकीन जानिए कि अगर किसी मुल्क में लोगों की तालीम बेहतर हो जाए, उस मुल्क के लोगों के पास सेहत आ जाए, तो फिर वो हुकूमत की तरफ नहीं देखते, वो अपनी तालीम और अपनी सेहत की वजह से ख़ुद ही कुछ कर गुज़रते हैं। और जब वो ख़ुद कुछ कर गुज़रते हैं वो ख़ुद कुछ कमा भी लेते हैं। मसला कहाँ पर है कि हमारे कोई भी लीडरशिप, कोई पॉलिटिशियंस या कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, वो जिस चीज़ पर तवज्जो नहीं दे रही वो इंसानी तरक्की है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी कि आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से मोहब्बत करते हैं, आप पाकिस्तान की फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, आप किसी शख्स से भी मोहब्बत करते हैं जो इस मुल्क का करता धरता है, उससे बाकी सब कुछ मांगना छोड़ दें। अपने लिए तालीम मांगें, सेहत मांगें और कारोबार मांगें और आमदनी मांगें और अपने आप को ख़ुद डेवलप करके आगे बढ़िए। शोहदाए दीन इस्लाम, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए, मैं आपसे आज वो बात करूँगा कि मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा मोटिवेट वो है जैसे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात अक़दस पर खुद अमल किया और हर काम अमलन करके आगे जो है हमें हम तक पहुँचाया। इसी तरह से मेरे वालिद मोहतरम, मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। आज 2022 में 9 नवंबर को वो इस दुनिया जाने से पर्दा फरमा गए, बहुत हो गए, रुखसत हो गए। अब जाने से पहले क्या होता है कि मैं रात जो है 2 बजे जाग रहा हूँ, मुझे कॉल आती है भाई साहब की कि वालिद साहबा को बुला रहे हैं। अब उन्होंने मुझे बुलाया, मैं भाई फैमिली हमारी नीचे बैठ गई टीवी लॉन्च में। तो कहते हैं कि मैंने अल्लाह ने मुझे फजर की नमाज़ दी है, फिर उसके बाद इशा की नमाज़, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है और उसके बाद फिर अब मैंने जो है अपनी चाय बना के पीता हूँ। तो मेरा बेटा अवैस जो है वो मुझे जाग रहा था, कहता है कि डैडी आपको मैं चाय बना के देता हूँ। कहते नहीं बेटा, सारी ज़िंदगी मैंने अपने नाश्ता चाय खुद बनाई है, आज भी खुद बनाऊँगा। कहते मेरी गौर से आपने बात सुननी है आज। हमने कहा जी डैडी। कहते मेरा अभी आखिरी वक्त है, मैंने अल्लाह से जितनी दुआएं मांगी थी अल्लाह ने सारी दुआएं मेरी कबूल की हैं और मेरी औकात से बढ़ कर मुझे दी है। आपके दादा अबू जो है हिजरत करके माइग्रेट होके जब पाकिस्तान बना, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? अल्लाह ने हमें पाकिस्तान, बहुत खूबसूरत पाकिस्तान दे दिया। जब मेरी जवानी थी, मैं तालीम से फारिग हुआ तो मैंने आर्मी में अप्लाई किया। अब आर्मी में अप्लाई किया जब मैंने, लेफ्टिनेंट
اپلائی کیا. میں لاسٹ پوائنٹ پہ میں ساری اپنے ایگزامس دیے, نمبر انہوں نے مجھے بتایا ہوا تھا. جو دادا ابو تھے میرے وہ فرسٹ ورلڈ وار کے جو غازی تھے, تو انہوں نے میرے کویشچنس کیا. لاسٹ کویشچن تھا کہ آپ کے جو ہے دادا والد محترم کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ کدھر ہے فرسٹ ورلڈ وار کا. انہوں نے کہا ہم تو مائگریٹ ہو کے ہیں, وہ تو صندوق میں پڑا ہے, تو اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ضرور لے کے آتا. تو اس کے اوپر انہوں نے جو ہے ان کو وہ رہ گئے یہاں سے. پھر انہوں نے نیکسٹ جو ہے انجینئرنگ کا کورس کیا پاکستان ٹیلی ویژن. جب ہے نا تو پاکستان ٹیلی ویژن میں ایز اے انجینئر وہ آئے. اب انہوں نے کیا کیا, ایز اے انجینئر اپنی تعلیم جو تھی انہوں نے علم بانٹا. انہوں نے کس طرح سے بانٹا, گڑی شو میں رہتے تھے محمد نگر میں, وہاں پہ پوڑیاں لینے گئے. ایک جوان جو ہے وہ پوڑیاں لگا رہا تھا. انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی میری 7 بہنیں ہیں, والدہ کو کینسر ہے, لہٰذا اس وجہ سے میں نہیں پڑھ سکتا, پوڑیاں لگا رہا ہوں. آپ نے کہا آج شام کو میرے گھر پر آنا ہے آپ نے, تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کرنا کیا ہے. جب وہ آئے صاحب تو آپ نے ان کو کتابیں دی. انہوں نے کہا یہ میری طرف سے کتابیں ہیں, اس کے علاوہ جب آپ کا امتحان ہوگا وہ فیس بھی میں دوں گا, جب آپ پاس ہو جائیں گے تو آپ کی جاب کے لیے لیٹر بھی میں دوں گا, اپلائی بھی میں کروں گا. اب اس طرح سے جب وہ جوان پاس ہو گیا, ان کو پی ٹی وی میں انہوں نے پھر رکھوایا ملازم, اور اس طرح سے کئی لوگوں کو رکھوایا. تو انہوں نے ہمیشہ آج جب ہم 23 مارچ یوم قرارداد پاکستان کے تاریخی موقع کی یاد منانے کے لیے جمع ہیں, ہم نہ صرف ایک قوم کی پیدائش کا جشن منا رہے ہیں بلکہ ان اصولوں کے لیے اپنی وابستگی کا اعادہ بھی کر رہے ہیں جن کے لیے ہمارے آباء و اجداد کھڑے تھے. ہم یہاں ان لوگوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے ہیں جنہوں نے اپنے پیارے وطن کی آزادی اور خود مختاری کے لیے انت تک جدوجہد کی. اس دن کی اہمیت نہ صرف 1940 میں لاہور کے منٹو پارک اب اقبال پارک میں منظور کی گئی قرارداد کے بلکہ اتحاد لچک اور عزم کے جذبے میں بھی ہے جس کی یہ نمائندگی کرتا ہے. یہ وہ دن تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے آل انڈیا مسلم لیگ نے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا تھا جہاں مسلمان جبر اور امتیاز کے طوق سے آزاد ہو کر امن اور خوشحالی کے ساتھ رہ سکیں. اس وراثت کے وارث ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے خاص طور پر اس قوم کے نوجوانوں کی حیثیت سے قرارداد لاہور میں درج اصولوں کی پاسداری کریں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد کی جدوجہد رائیگاں نہیں گئی تھی اور آج ہم جن آزادیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں وہ بڑی قیمت پر حاصل کر رہے ہیں. ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر ان کی یاد کو عزت دیں. اس سال کی ریڈ لائن یوتھ کانفرنس کا تھیم مستقبل کو بااختیار بنانا، میراث کا تحفظ ہماری اجتماعی ذمہ داری کے جوہر کو سمیٹتا ہے. ہمیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں باہمی کردار ادا کرنے کے لیے علم، ہنر اور مقصد کے احساس سے خود کو بااختیار بنانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بھائیوں کی میراث کے تحفظ میں ثابت قدم رہنا چاہیے. اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ جمہوریت، مساوات، انصاف کے نظریات ہمارے اعمال کی رہنمائی کرتے ہیں. تقسیم، تنازعات اور غیر یقینی صورتحال سے دوچار دنیا میں یہ ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے نوجوان امید کی کرن اور تبدیلی کے ایجنڈوں کے طور پر متحد ہوں. ہمیں انتہا پسندی، فرقہ واریت اور عدم برداشت کو اس کی تمام شکلوں میں مسترد کرنا چاہیے اور اس کے بجائے تنوع، شمولیت اور تکثیریت کو اپنانا چاہیے. صرف بات چیت، تعاون اور باہمی احترام کے ذریعے ہی ہم اپنے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن اور زیادہ خوشحال مستقبل بنا سکتے ہیں. پاکستان زندہ باد، زندہ باد. جذبے سے بھرپور ساتھیوں اور نوجوانوں کی قیادت سنبھالنے والوں، آج کتنا خوبصورت دن ہے
اور کتنا خوبصورت موقع ہے کہ ہم اسی شہر میں ہیں اور زیادہ دور بھی نہیں ہیں جہاں قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور اس وقت جو کہت ہے وہ پاس ہوئی۔ میرے لیے یہ رسم بھی ہے، یہ موقع بھی ہے اور یہ دستور بھی ہے کہ ایسے موقع پر ایک تجدید ہونی چاہیے کہ جو مقاصد ہمارے لیڈرز کے تھے ہم اسی کے ساتھ ہیں۔ گو درمیان میں ہمیں کچھ دشواریاں پیش آئی ہیں اور آتی رہیں گی، لیکن ہمارے لیے یہ بڑی انکریجمنٹ کی اور قوت کی بات ہے کہ ایک نوجوان قیادت کے مختلف لیڈرز نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، اور اگر یہ ہماری ریڈ لائن ہے تو ہماری پھر کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس ملک کے لیے اپنے حصے کا حق ادا کریں۔ اس میں کوئی پری کنڈیشنز نہ بتائیں کہ کون کیا کرے، ہمیں اپنے انفرادی طور پہ ہماری تعلیم کی بنیاد پر، ہمارے وسائل کی بنیاد پر، ہماری خوبیوں کی بنیاد پر ہمیں اس کی طرف پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں ان نوجوانوں کے ساتھ ایک دفعہ پہلے بھی ایک جگہ پہ ہم اکٹھے ہوئے تھے، اور جو جذبہ میں نے ان میں پایا ہے یہی ہمارے لیے ہوپ جنریٹ کرتا ہے۔ میرا ان سے ایک دو تجاویز ہیں، وہ تجاویز یہ ہیں کہ یہ سارا سلسلہ جو آپ نے شروع کیا ہے اس کو کچھ ڈاکومنٹیشن میں لے کر آئیں، اور جو آرگنائزیشنز آگے بڑھنی ہوتی ہیں وہ ایک سال پہلے فیصلہ کرتی ہیں کہ ہم نے اگلے پورے سال میں کیا کیا کرنا ہے اور کب کب کرنا ہے اور کن موقعوں پہ کرنا ہے، اور وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اس وجہ سے اگر اس میں درمیان میں گیپ بڑھ جائے تو ہمارے لیے یہ دشواری ہوتی ہے کہ گیپ بڑھ جائے تو تھوڑے سے جذبے میں بھی کمی آنی چاہیے، لیکن اگر یہ جذبے کی کیفیت کو جاری کیا جائے تو ہمیں انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ پاکستان کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ یہ جذبہ قائم رہے اور یہ رب بھی قائم رہے، یہ ملت بھی قائم رہے، اور اس کو آگے بڑھانے میں ہم سب کی مشترکہ کوششیں جاری رہنی چاہیے۔ میں جو آج کا عنوان ہے، میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں مسٹر علی رضا کا کہ انہوں نے ایک بہت اچھا ارینجمنٹ کیا اور اپنی یوتھ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان اور 23 مارچ اور پاکستان کیوں ضروری تھا، پاکستان کیسے مارچ وجود میں آیا اور اس کی ریڈ لائنز کیا ہیں۔ بڑا اچھوتا اور بڑا شاندار ٹاپک تھا۔ میں زیادہ تر اگر سب بچے میری بات سنیں گے نا تو انہیں بہت اچھا لگے گا، کیونکہ مجھے جب لیکچر دینے کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہاں پہ تو مجھے ڈھیر سارے پیسے بھی ملتے ہیں۔ یہاں پہ علی رضا صاحب نے مجھے آرڈر کیا ہے تو میں آ گیا ہوں، اور آپ لوگ مجھ سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ میں بیٹا سی پیک کو پاکستان میں لانے کے لیے سی پیک کا ون آف دا فائنینشیل پلانر بھی ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ چائنا گورنمنٹ نے مجھے اپنا گڈ ول امبیسڈر ٹو پاکستان بنایا ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ کسی پاکستانی کے لیے یہ ایک سب سے اچھا عہدہ ہے جو کہ چائنا گورنمنٹ دے سکتی ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنے ٹاپک پہ کہ پاکستان کی ریڈ لائن کیا ہے۔ یہ ریڈ لائن ہوتی کیا ہے؟ ریڈ لائن ہوتی ہے وہ ایریا جس سے آگے جانا منع ہے۔ آپ کہیں بھی کھڑے ہو جائیں، ایک ریڈ لائن ہوتی ہے کہ اس سے آگے آنا منع ہے۔ ریڈ لائن ہر جگہ پہ موجود رہی۔ ایک ریڈ لائن ہے جسے کہتے ہیں سدرۃ المنتہا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے آگے جبرائیل کو بھی آنا منع ہے۔ پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتے ہیں، ان کی ریڈ لائن یہ ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں، اس پہ ایمان رکھنا ہمارا کام ہے، یہ ریڈ لائن ہے۔ خاتم الانبیاء ہیں، یہ ان کی ریڈ لائن ہے۔ رحمت للعالمین ہے،
یہ ہمارے ماننے کی بات ہے کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. اسی طرح جب پاکستان مارچ وجود میں آیا، میں 23 مارچ سے تھوڑا آگے جاتا ہوں 1947 میں، تو پاکستان کی جو پہلے گورنر جنرل تھے قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے پاکستان کی ریڈ لائن بنائی. انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں جو فرمایا، انہوں نے کہا کہ آپ سب پاکستانی ہیں، آپ سب آزاد ہیں، آپ جہاں جانا چاہیں وہاں جائیں، مندر میں جائیں، مسجد میں جائیں، گردوارے میں جائیں. بلکہ میں سم ٹائم یہ سوچتا ہوں کہ مجھے بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے اپنی پہلی جو تقریر تھی اس میں سب سے پہلے جو انویٹیشن بھیجے تھے وہ ہندوؤں کو بھیجے تھے، اور انہیں یہ کہا تھا کہ آپ پاکستانی ہیں، آپ پہ یہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی. وہ انہوں نے پاکستان کی ریڈ لائن ڈرا کی تھی. پھر انہوں نے اپنے اداروں کی ریڈ لائن ڈرا کی. انہوں نے سب کو کہا کہ سب اپنا اپنا کام کریں، سب اپنی اپنی لمٹ میں رہیں، اپنی ڈومین میں رہیں. میں اسی ڈومین کا ذکر کرتے ہوئے آج پاکستان کی ریڈ لائن کی اگر بات کرتا ہوں تو پاکستان کی ریڈ لائن اس کے اداروں کے ساتھ. ہمارے ادارہ ہماری جوڈیشری ہے، ہماری جوڈیشری کیا اپنی ریڈ لائن کے اندر رہ رہی ہے؟ ان کی ریڈ لائن کیا ہے؟ ان کی ریڈ لائن ہے انصاف فراہم کرنا. جبکہ انصاف فراہم کرنے کی بجائے وہ کبھی ڈیم بنانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی 100 موٹو نوٹس لیتے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ جس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں وہ تو جوڈیشری ہے، کیا تمام کیسز ختم ہو گئے؟ کیا سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے تمام کیسز نمٹا دیے گئے؟ اگر آپ نے نمٹا دیے ہیں تو پھر آپ اپنے کانسٹیٹیوشنل جو آپ کا ایک وہ مورل ہے اس سے باہر نکل جائیں. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ ود ان دا کانسٹیٹیوشن رہیں. آپ کو جس چیز کے پیسے دیے جاتے ہیں آپ اس کام کو ختم کریں. اسی طرح ہمارے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹس ہیں، ہماری پولیس ہے، ہماری آرمی ہے، ہماری فوج ہے، ہمارا فخر ہے. ابھی یہاں پہ ایک دوست نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پاکستان کے فوجی جب شہید ہوتے ہیں تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے، وہ آگے بڑھتے ہیں. جب ریسنٹلی میں جو واقعہ ہوا ہے اس میں آپ اگر اس کی تفصیل پڑھیں تو وہ جو آفیسرز تھے وہ چاہتے تو وہاں سے نکل سکتے تھے، لیکن وہ آفیسرز وہاں سے نکلے نہیں، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کے دشمن کو قابو کیا، تھریٹ کیا اور اس کا جواب دیا. پاکستان کی فوج دنیا کی واحد فوج ہے ایسی جس میں آفیسرز کے، میرے بچوں بات سمجھنے کی کوشش کرو، نارملی سپاہی یا سپاہی رینک کے لوگ، لانس نائک، اس طرح کے لوگ شہید ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پہ شہداء کی ریشو 8 اور 10 ہے، یعنی کہ کم از کم 20% ہمیشہ آفیسر شہید ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں، وہ پیچھے نہیں لڑ رہے ہیں. اور میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ 30, 40, 50 ہزار روپے کی نوکری سے کوئی -50 ڈگری سے لے کے +52 ڈگری تک کے ٹیمپریچر میں وہ راتوں کو جاگتے ہیں اور جاگ کے ہماری حفاظت کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ سکون سے سو سکیں. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، ہم مختلف جگہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں، ہم اداروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں. پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہو وہ محب وطن ہے، یہ میری بات سب یاد رکھیے گا. کوئی بھی ادارہ ہو وہ محب وطن ہے. ان کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، ان کے اپنے طریقہ کار ہیں. شاید آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتے، شاید آپ لوگوں کو سمجھنا نہیں چاہتے. پھر اسی طرح جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کی بھی ریڈ لائنز ہوتی ہیں. ایک لیڈر اپنی قوم کی اخلاقیات بناتا ہے، اور وہ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں؟ ابھی یہاں پہ ایک صاحب تھے بیٹھے ہیں ابھی بھی، میں آپ مجھ سے کچھ بھی کویسچن کیجیے گا، آئی ول ریپلائی یو. اخلاقیات کیا ہوتی ہے؟ آپ کو رول آف لا کیا ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ اگر ریڈ سگنل ہے تو اس کی حفاظت کرو. پاکستان کی حکومت کا ایک گملہ ہے، یہ عوام کے پیسے ہیں، اس کو مت توڑو.
یہ عوام کے پیسے ہیں, یہ حکومت کے پیسے ہیں. اسے کہتے ہیں رول آف لا. ہمیشہ آپ کے لیڈر صاحبان جو چیز سکھاتے ہیں وہ ہوتی ہے رول آف لا. نصر اللہ خان صاحب کا یہاں سے ذکر ہوا, میں نصر اللہ خان صاحب کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ نصر اللہ خان صاحب نے ایک دن ایک احتجاج کر رہے تھے اور اس احتجاج میں کسی نے ایک جنازے کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی, تو نصر اللہ خان صاحب اس ٹرک سے نیچے اتر آئے اور نیچے اتر کے منع کیا کہ یہ کام مت کرو. کیوں؟ کہ یہ بھی ریڈ لائن ہے. آپ نے احتجاج کرنا ہے ضرور کیجئے, لیکن احتجاج کا مقصد یہ نہیں ہے. اسی طرح جب 2017 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے ریگل چوک میں سول ڈس اوبیڈینس, ایک سول نافرمانی کی تحریک چلی اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ بل پھاڑ دو, یہ دشمن ہے پاکستان کے, یہ چور ہے. I'm sorry again and again کیونکہ میرا نارملی لیکچر ہوتے ہیں اس میں مجھے اتنا شاؤٹ نہیں کرنا پڑتا. یہ چور ہے. کہ کیسے چور ہے؟ اگر یہ چور ہیں تو آپ اپنی عوام کو کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ تمام یوتھ یہ جو بیٹھی ہے ان کے رول ماڈل کون ہیں جو کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی اس پہ حملہ کر دو؟ یہ رول ماڈل ہے آپ کے. جو چیز ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ سب کافر ہیں. مجھے ابھی ریسنٹلی ایک ٹی وی پروگرام میں بلایا گیا اور اس ٹی وی پروگرام میں ابھی بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ گھر میں آپ کی آگ لگی ہو. مجھے کہتے I'm sorry because of رمضان, مجھے کہا گیا کہ جی آپ نے اسرائیل کی وہ حمایت نہیں کر رہے جو آپ کشمیر کی کر رہے ہیں. میں کہا اللہ کے بندے, میرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, میں پہلے اپنی آگ بجھاؤں گا, میں پھر وہ دوسروں کی آگ بجھانے جاؤں گا. مجھے پہلے اپنے گھر کی آگ بجھانی ہے. میرے بردر, میرے بچوں, پیر ابن پیر, بادشاہ ابن بادشاہ, اس روایت سے باہر نکلنا ہے. ہم سب کو نکلنا ہے. ہم سب کو ذہنی طور پہ اتنا میچور ہونا ہے, اتنا مضبوط ہونا ہے, ہم یہ خود فیصلہ کر سکیں کہ اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے. ہم بڑوں کے دیے ہوئے اس نظام کو, اس کشمکش کو توڑنا ہے, لیکن یہ ہمارا گھر ہے, اسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اسے ٹھیک کرنے کوئی باہر سے نہیں آئے گا. حضرت علامہ اقبال نے اسی بات پہ کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی, کہ تھوڑا سا اس کو موقع دو. یہ مٹی بہت زرخیز ہے, یہاں پہ بہت اچھے اچھے برینز نکل سکتے ہیں, کیوں نہیں نکل سکتے؟ پھر پاکستان کی ایک ریڈ لائن ہے اور وہ ریڈ لائن ہے پاکستان کی باؤنڈریز. وہ پاکستان کی حقیقی ریڈ لائنز ہیں, پاکستان کی حفاظت. ہم تمام نوجوان کہتے ہیں کہ پاکستان میں 60% نوجوان ہے, 60% نوجوان ہے. آپ کو ہر جگہ پہ جا کے پاکستان کی مدد کرنی ہے اور ضرور کرنی ہے. جہاں پہ آپ کو سب سے ضروری پاکستان کی مدد کرنی ہے, پاکستان کی نظریاتی اساس, پاکستان کی جیوگرافیکل باؤنڈریز, وہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے. آپ پاکستان کا نقشہ دیکھ کے پاکستان کے نقشے کے ارد گرد ایک ریڈ لائن موجود ہے, وہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے. اس کی حفاظت کرو, اس کے لیے کوشش کرو. بڑا آسان ہے ہم مختلف لوگوں پہ, مختلف ایجنسیز پہ الزام لگاتے ہیں. ایک اور بھائی بڑی خوبصورت بات یہاں سے کر کے گئے جنہوں نے بلوچستان کا ذکر کیا کہ بلوچستان میں ایسا ہوتا ہے, جب ان کو وہی رائلٹیز نہیں ملتی تو وہ اینٹی گورنمنٹ چلنا شروع کر دیتے ہیں. جب ان کو وہ رائلٹیز مل رہی ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے پاکستان میں سب ٹھیک چل رہا ہے, لیکن وہ رائلٹیز ان کی پرسنل پاکٹ کے لیے نہیں ہیں, یہ ان کی عوام کے لیے ہیں, یہ ان کے لوکل لوگوں کے لیے ہیں. خدا کے لیے ان کے لوکل لوگوں کی, ان کی ترقی کے بارے میں سوچو. اور بچوں, آپ بچے ہو سب, یہاں پہ میرے بھائی دوست بیٹھے ہیں, آپ کسی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں نا تو یہ آپ کا کامیابی کی طرف ایک قدم ہے. یہ بھول جائے, جیسے ماؤ تم نے کہا تھا کہ آپ نے 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے 100 قدم بہت ضروری ہے. آپ نے جو فاصلہ طے کرنا ہے اس کے لیے وہ ڈائریکشن بہت ضروری ہے, جس ڈائریکشن میں آپ کو کامیابی ملے گی. خاص طور پہ میں رول ماڈل کی جو بات کر رہا تھا, ہمیں جو رول ماڈل بتایا گیا میں اس کے سخت خلاف ہوں.
حکومت اور اپوزیشن یہ دو شیڈوز ہوتے ہیں. کوئی بھی اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے, اور شیڈو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ حکومتی کارروائیوں کو مانیٹر کرنا, انہیں بتانا کہ یہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. ان کا کام کسی صورت میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان کے اثاثہ جات کی توڑ پھوڑ کرے, پاکستان کا نام پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بدنام کرے. شاید ہم لوگوں کی آنکھوں پہ پٹیاں بن چکی ہیں, شاید ہم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ IMF کے دفتر کے سامنے کیا ہوا ہے. کاش کہ ہم لوگ یہ دیکھ لیتے, کاش یہ لوگ ہم سمجھ لیتے. میرا تعلق چونکہ اکنامکس سے ہے, میں اکنامی کی بات کرتا ہوں جب بھی کرتا ہوں. آپ کے پاس اس وقت IMF کا پروگرام لینے کے علاوہ کوئی چوائس نہیں تھی. آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ لوگوں نے IMF کو خط لکھ دیا اور وہاں سے جواب بھی لے لیا. کیا خط لکھا؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں تو پاکستان نہیں, اللہ معاف کرے, خدا کا خوف کرے, یہ پاکستان ہے. آپ نے جو لڑائی لڑنی ہے, ایک دوست نے بات کی بنگلہ دیش کی, حسینہ واجد اور خالدہ ضیاء بہت لڑتی ہیں, لیکن دونوں اپنے ملک میں لڑتی ہیں, دوسرے ملک میں جا کے یہ نہیں کہتی کہ یہ چور ہے, اس کے ساتھ بزنس مت کرنا, یہ چور ہے. وہ لڑائی ان کی ود ان دا ڈومین ہے. کیا ہم لوگوں نے ان سے یہ بھی نہیں سیکھا؟ اگر سیکھنے کی ضرورت ہے, خدا کے لیے آپ اختلاف کریں, مجھ سے بھی اختلاف کریں. بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں. مجھ سے ریسنٹلی ایک بڑا سوشل میڈیا پہ بگیسٹ ٹرینڈ ہے, میری اور ساحل ندیم کی ایک آرگیومنٹ ہوا فلسطین کے ایشو پہ ایک پروگرام میں, ٹی وی پروگرام میں. لاکھوں لوگوں نے میرے خلاف بہت سے کمنٹ دیے کہ جی یہ فلسطین کے خلاف ہے. ارے اللہ کے بندو, باقی بات بھی سن لو میں کیا کہہ رہا ہوں. یہی بات میں اپنی عوام سے کہنا چاہتا ہوں. آدھی آیت مت پڑھا کرو, پوری آیت پڑھا کرو. آدھی آیت میں لکھا ہوا ہے نماز کے قریب مت جاؤ, لیکن پوری آیت میں لکھا ہوا ہے نشے کی حالت میں, ناپاکی کی حالت میں. آدھی آیت پڑھتے ہیں ہم, آدھی آیت ہم چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح ہم اپنی لائف میں بھی آدھی بات کرتے ہیں, آدھی بات ہم چھوڑ دیتے ہیں. پورا سچ کیوں نہیں بولتے؟ پورا سچ تو میں اس دن بھی خلاف تھا جب ان کو ایک شولڈرز پہ اٹھایا گیا تھا. اگر سب یہ میرے سامعین جو سننے والے ہیں, آپ بچوں آج جا کے سرچ کرو, گوگل دیکھتے ہو, سب یوٹیوب دیکھتے ہو, روتھ چائلڈ کو دیکھو. روتھ چائلڈ کو کب اپوائنٹ کیا گیا تھا, کس کام کے لیے اپوائنٹ کیا گیا تھا, اور روتھ چائلڈ فیملی میں کون ہے, کس طرح انہوں نے اسرائیل کو بنانے میں اس کی مدد کی, کس طرح اسے روتھ چائلڈ کی ایک بچی پاکستان آتی ہے اور یہاں پہ ایک بندے سے شادی کرتی ہے, اور روتھ چائلڈ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم 50 سال بعد کی بات سوچتے ہیں جو آپ 50 سال پہلے سوچ رہے ہیں. آپ پڑھیے اس کو, آپ کے اگر اور جب بھی پڑھنا ہے اپنا دل صاف کر کے پڑھیے. اپنے دل کے اندر نمبر 1 مذہب کا لبادہ اتاریں اور اس کے اوپر فقہ کی اہمیت بھی اتاریں, پھر پڑھیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا. ہمارے تو نبی نے کہا ہے کہ حب الوطنی نصف ایمان ہے. اگر حب الوطنی نصف ایمان ہے تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, یہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہے. وہ غیر مسلم جو پاکستان میں ہیں, پاکستان کی افواج میں سرو کر رہے ہیں, آفیسرز کے طور پہ سرو کر رہے ہیں, ٹیم کے طور پہ سرو کر رہے ہیں, وہ سب کے سب وہ پاکستانی ہیں. ہمیں سب کو رسپیکٹ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں پاکستان میں ایز اے ہول پوری قوم کو ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. میں اجازت لینے سے پہلے, کیونکہ ٹائم کافی ہو رہا ہے, جی سر پلیز. جی بہت اچھا کویشچن ہے جی. بات یہ ہے کہ ہماری جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں
اور جب وہ حکومت میں آئی تو انہوں نے کوشش کیا کہ کوئی ایسا پروگرام بنائیں جو کہ صرف 3-4 سال تک چلے اور 5ویں سال ہم اسے دکھا کے یا 4تھے سال دکھا کے ہم ووٹ مانگ سکیں. وہاں پہ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں تھی, وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی, کوئی فزیکل پلاننگ نہیں تھی. ہمیشہ ویژن ہوتا ہے, ویژن 2030, ویژن 2040, جس میں یہ سوچا جاتا ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں ہم نے پاکستان کے لیے یہ کام کرنا ہے. لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا ویژن بہت محدود ہے. شاید انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اقتدار جس کے خاطر وہ بھاگتے ہیں یہ اقتدار نہیں ہے. اسلام میں اس اقتدار کا کوئی تصور نہیں تھا. آپ آج دیکھیں انگلینڈ میں بریکزٹ ہوتا ہے, وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتا ہے اور وہ وزیر اعظم بعد میں ایک نارمل انسان ہے. ہمارے یہاں کی اشرافیہ, ہمارے یہاں کے وہ لوگ جو پیر ابن پیر اور بادشاہ ابن بادشاہ ہیں, یہ ہماری ترقی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور اکنامی کے حوالے سے آپ نے جو کویسچن کیا, میں اب سب دوستوں کو ایک نوید یہ سنانا چاہتا ہوں کہ بہت جلد پاکستان اکانومیکلی اپنے ٹریک پہ آئے گا انشاءاللہ. اور جو میری معلومات ہے یا جو میرا خیال ہے کہ 2030 تک پاکستان G20 میں لازمی شامل ہوگا, جس میں پاکستان 16ویں یا 17ویں اکانومیکل پاور ہوگی. اور جو ویژن دیا جا رہا ہے کہ 2000 اپ ٹو 2035 پاکستان دنیا کی 8ویں بڑی اکانومی ہوگا. لیکن اس کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے تسلسل کو برقرار رکھنا ہے, ہم نے اپنی پالیسیز کو برقرار رکھنا ہے. آپ سب سننے والوں کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں برادر مکرم علی رضا ناز صاحب کا کہ جنہوں نے آج 23 مارچ کے تاریخی دن پہ شہر لاہور میں اس یوتھ کانفرنس کا انعقاد کیا ہے, اور جس عنوان کا انہوں نے انتخاب کیا ہے کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. اگر پاکستان کی یوتھ کے لیڈرز 1947 میں اس ٹرین کا واقعہ کبھی کبھی پڑھ لیا کریں کہ جب قصور کے ریلوے اسٹیشن پہ انڈیا سے ایک ٹرین داخل ہوئی, پوری ٹرین میں سناٹا چھایا ہوا تھا, خاموشی تھی, لیکن ایک ڈبہ ایسا تھا جس ڈبے سے سسکیاں, آہیں لوگوں کے کانوں میں پڑ رہی تھیں. اسٹیشن پہ استقبال کے لیے جو لوگ کھڑے تھے, جب وہ آگے بڑھے, انہوں نے جب اس ڈبے کا دروازہ کھولا تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس ڈبے میں 3 سال سے لے کے 5 سال تک کے مسلمان بچے تھے جن کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے تھے. اگر آپ صرف اسی کو پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا, یہ ہمیں پھولوں کی پلیٹ میں رکھ کے پیش نہیں کیا گیا, بلکہ یہ کانٹوں کی وہ سیج تھی جس پہ لاکھوں نوجوان بیٹوں بیٹیوں, لاکھوں بھائی اور بہنیں اس وطن کے لیے قربان ہوئے تھے. یہاں پہ بات کی گئی انڈیا کی, افغانستان کی, بنگلہ دیش کی. میں مدینہ یونیورسٹی پڑھتا تھا, جب سالانہ ہمیں چھٹیاں ہوتیں تو ہم خوشی خوشی اپنے وطن کو آنے کے لیے تیار ہوتے, شاپنگ کرتے, ہمارے چہرے مسکراہٹ سے بھرپور ہوتے. ہمارے ساتھ جو انڈین اسٹوڈنٹس تھے ان کے چہرے مرجھا جاتے. پھر میں ان سے پوچھتا کہ بھائی چھٹیاں ہیں, گھر جانا ہے, ماں باپ کو ملنا ہے, وطن دیکھنا ہے, شہر کے لوگ ہیں, دوست ہیں. تو وہ کہا کرتے کہ سلمان بھائی جو انڈین لہجہ ہے, ابے آپ کو کیا پتا کہ ہم انڈیا جائیں گے تو واپس بھی آئیں گے نہیں آئیں گے, ہم نے اس معیشت کو کیا کرنا ہے 5ویں کو. اور جو دوست بات کرتے ہیں
اداروں پہ، پاکستان آرمی پہ بالخصوص میں انہیں شام کی مثال دینا چاہوں گا، میں انہیں عراق کی مثال دینا چاہوں گا، میں انہیں فلسطین کی مثال دینا چاہوں گا۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہماری سنی جائے گی، پاکستان ہے تو ہمیں یہاں پہ مواقع ملیں گے۔ یہاں پہ ہمارے دوستوں نے بات کی کہ جس کی آمدن 5 لاکھ 10 لاکھ ہے، آئیے میں آپ کو 20 ایسے نوجوان دکھاتا ہوں جنہوں نے محنت کی ہے، جنہوں نے اپنے آپ کے اوپر جبر کیا ہے، جنہوں نے محنت کر کے اس معاشرے میں اپنا مقام بنایا ہے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ ارے بھائی اپنا چراغ تو روشن کرو، اپنا آپ دکھاؤ تو صحیح۔ ہم نے بڑے ایسے نوجوان دیکھے ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے اس سبز حلالی پرچم کے سائے تلے زندگی بسر کرنا اور اس کے سائے تلے اپنی جان کو پیش کرنا فخر سمجھتے ہیں۔ قوموں کی آزادی کی قیمت ان سے پوچھئے جنہوں نے اس کے لیے جانیں پیش کی ہیں۔ آج ہم غزہ کے لیے غمگین ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ فلسطین کے لیے ہم میٹنگز کرتے ہیں، سیمینارز کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، لیکن آج غزہ والوں سے پوچھئے کہ وہ کس حال میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج یہاں پر آپ کے لیے نماز پڑھنے پہ پابندی نہیں ہے، جائے انڈین مسلمانوں سے پوچھئے۔ یہاں پہ بھی بات ہوئی کہ انڈیا میں مسلمان بیٹیوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ہندوؤں سے شادی کریں۔ ایک واقعہ میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ ایک مسلمان امریکہ گیا، اس نے وہاں پر ایک سکھ کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ 14 اگست کو وہ سکھ کے گھر مٹھائی لے کے گیا کہ آج ہمارا آزادی کا دن ہے، یوم آزادی ہے۔ تو وہ جو سکھ کی بیوی تھی اس نے بڑے غصے کے ساتھ وہ مٹھائی اٹھا کے باہر پھینک دی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ میرا تو ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، ریلیشن ہے، اسے کیا ہوا ہے؟ اس نے پوچھا کہ بہن کیا مسئلہ ہے، آپ ناراض کیوں ہیں؟ تو اس خاتون نے کہا میں مسلمان تھی، میں مسلمان تھی 47 میں جب پاکستان بنا تو اس سکھ نے مجھے اپنے گھر میں چھپا دیا تھا اور بعد میں میرے سے شادی کر لی تھی۔ آج اس کے جتنے سکھ بچے ہیں یہ سارے کے سارے مسلمان عورت کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ جب آپ ان واقعات کو پڑھیں گے پھر آپ کو پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی یا یہ سیاسی لیڈرشپ آپ کو یہ نظر نہیں آئے گی، پھر آپ کو پاکستان کی قدر و قیمت کا پتہ چلے گا۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وطن، یہ مادر، یہ دھرتی، یہ ماں ہمارے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اور جو لوگ پاکستان کو گالی دیتے ہیں، پاکستان کو برا بلا کہتے ہیں، ان کے لیے میں ایک شعر ضرور کہوں گا، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازور قاتل میں ہے۔ تم اپنا زور لگاؤ، پاکستان کے بیٹے اپنا زور لگائیں گے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، وطن کے جان نثار ہیں، وطن کے کام آئیں گے۔ ہم اس زمین کو ایک روز آسمان بنائیں گے۔ پاکستان، پاکستان